अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस ने 131 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्क भर में मरने वालों की मजमूई तादाद 19,987 हो गई। सिंध में कोरोना की मौजूदा बंदिशें बरकरार रखने का फैसला। इजलास में टास्क फोर्स के मेंबरान और माहिरीन ने वज़ीर आला को सूबे में कोविड की मौजूदा बंदिश जारी रखने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी। नीलामी में हिस्सा लेने वाले को 10 लाख ज़र ज़मानत जमा कराना होगा। पहली बोली दहिंद कमेटी के सामने पेश हुआ और मोहम्मद बूटा ने 10 लाख के ज़र ज़मानत का चेक कमेटी को जमा करा दिया। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब गफून पाक चीन ताल्लुकात की 17वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और बेल्ट एंड रोड मंसूबा है। वज़ीर आज़म और चीनी हम मनसब का दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अता। PSL के बकिया मैचेस अबू ज़हबी में होंगे। हतमी मंजूरी मिल गई। अबू ज़हबी में PSL का इनेकाद 4 जून से मुतवक्के है। PSL 6 में 34 मैचेस खेले जाने थे और इब्तदाई 14 मैचेस पाकिस्तान में खेले जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है। मुसलसल जेलें काट रहे हैं, क्या ये डील है? इमरान खान के हुक्म पर जेल में नारवा सलूक किया गया। इदारे इमरान खान और हुकूमत एक पेज पर हैं। वजारत दाखिला में FIA का इदारा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इमरान खान तमाम मसाइल से सुरखरू होकर निकलेंगे, शेख रशीद। कनाडा भर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,42,388 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 25,066 हो गई। ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़े कमी। 2 माह के दौरान केसेस की कम तरीन तादाद रिकॉर्ड की गई। हुकाम की शहरियों से एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ने की अपील। अमेरिका का वैक्सीन के लिए आने वाले कनेडियन शहरियों का दाखिला देने से इनकार। कनेडियन शहरी नई पाबंदियों से उलझन में फंस गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि बॉर्डर गैर ज़रूरी सफ़र बंद रहेगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अहम किरदार से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में बाज़ गश्त डेमोक्रेट जमातों को अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला पर तशवीश। अशरफ गनी का कहना है कि अब अमरीका बहुत मामूली किरदार अदा करेगा। इसराइल पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के इजलास को वीटो करने पर चीन अमरीका पर बरहम। इसराइल से फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर अमरीका का किरदार मायूस कुन है। हर फ़लस्तीनी की ज़िंदगी अहमियत रखती है। बर्नी सैंडर्स ने अमरीकी सेनेट में फ़लस्तीनियों की हिमायत में करारदाद पेश कर दी। उन्होंने कहा कि ये करारदाद अमरीका और दुनिया भर के अक्सरियती अवाम के जज्बात की अक्कास है। गज़ा में 11वें रोज़ भी इसराइल की जारहियत जारी है। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 240 से ज़्यादा हो गई, जबकि 1,500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस 16,55,99,434 हो गए। मूजी वायरस से अमवात 34,32,973 हो गई, जबकि 14,46,55,994 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। समंदरी तूफान ताउते ने सलमान खान की फिल्म का सेट तबाह कर दिया। टाइगर 3 और दूसरी फिल्मों के सेट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। सलमान खान फिल्म राधे के बिजनेस को लेकर परेशान थे। हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली फिल्म को 20 साल मुकम्मल। पॉटर के मद्दाहों के लिए एक नया टीवी क्विज शो कंपटीशन लाने का ऐलान। ये क्विज मुकाबला रवा बरस के अवाखिर में नशर होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
کورونا وائرس سے 131 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 19,987 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تجدید شدہ کیسز کی تعداد 8,90,391 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,207 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,31,102، سندھ میں 3,03,323، خیبر پختونخوا میں 1,28,033، بلوچستان میں 24,223، گلگت بلتستان میں 5,452، اسلام آباد میں 79,789، جبکہ آزاد کشمیر میں 18,469 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,06,03,469 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,130 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,04,122 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,517 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 131 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 19,987 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,640، سندھ میں 4,854، خیبر پختونخوا میں 3,855، اسلام آباد میں 740، بلوچستان میں 270، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 521 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے موجودہ بندشوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وائرس کے صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، کمشنر کراچی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ عید الفطر 13 مئی کو ہوئی۔ اس دن صوبے میں 1,232 کیسز تھے اور عید کے بعد 19 مئی کو 2,076 کیسز آئے، جو 10.2% ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز کراچی میں 16.82% کیسز سامنے آئے۔ ترجمان کے مطابق اجلاس میں ٹاسک فورس کے ممبران اور ماہرین نے وزیر اعلیٰ کو صوبے میں کووڈ کی موجودہ بندشیں جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس پر مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر کیسز کی شرح کم ہوئی تو نرمی کریں گے اور اگر کیسز بڑھ گئے تو مزید سختی کریں گے، لیکن ہمیں صوبے میں نرمی کرنا مشکل ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹاسک فورس کے ممبران کو ہدایت کی کہ صورتحال کا جائزہ لے کر مزید اقدامات کے لیے اپنی تجاویز دیں، جبکہ صوبے میں کورونا کی بندشیں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احتساب عدالت کے حکم پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جائیداد کی نیلامی کا عمل جاری ہے۔ پہلی بولی دہندہ محمد بوٹا نے 10 لاکھ کے زر ضمانت کا چیک کمیٹی کو جمع کرا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف کی جائیداد کی نیلامی کا عمل جاری۔ تفصیلات کے مطابق نواز شریف کی 88 کنال 4 مرلے کی جائیداد کی نیلامی میونسپل کارپوریشن ہال شیخوپورہ میں جاری ہے۔ پہلا بولی دہندہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوا اور محمد بوٹا نے 10 لاکھ کے زر ضمانت کا چیک کمیٹی کو جمع کرایا۔ ضلع انتظامیہ نے ہال کے اندر اور باہر بینرز لگا دیے۔ جائیداد کی نیلامی کا حکم 22 اپریل 2021 کو احتساب جج سید اصغر علی نے دیا تھا۔ نیلامی کی فی ایکڑ قیمت 70 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ جائیداد فیروز وٹواں شیخوپورہ میں واقع ہے۔ نیلامی میں حصہ لینے والے کو 10 لاکھ زر ضمانت جمع کرانا ہوگا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی نیلامی کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی کے سربراہ کی موجودگی میں نواز شریف کی 88 کنال جائیداد کی نیلامی کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ احتساب عدالت کے حکم پر فیروز وٹواں کی جائیداد نیلام کی جا رہی ہے۔ بولی میں حصہ لینے والے اپنے کال ڈپازٹ کمیٹی کے پاس جمع کرا دیں۔ نیلامی کا اعلان شام 4 بجے تک ہر آدھے گھنٹے بعد کیا جاتا رہے گا۔ دوسری جانب جائیداد کی نیلامی قبضے کے دعوے دار شہری اشرف بھی نیلامی میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر اشرف نے کہا، زمین میں خرید چکا ہوں اور قابض ہوں۔ میں زمین پر کاشت کر رہا ہوں اور معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور چینی ہم منصب نے پاک چین سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان اور چینی ہم منصب نے پاک چین سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور چینی ہم منصب کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں پاک چین تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات اور کورونا ویکسین کے معاملے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ رابطے کے دوران سی پیک منصوبے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ویکسین فراہمی میں چین کی پاکستان کو جاری مدد اور ویکسین کی تیاری کے عمل میں سہولت فراہم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، چین کا تعاون کورونا کے مقابلے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو مزید تیز کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے پاک چین دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو مریخ پر خلائی جہاز کی کامیاب لینڈنگ پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مریخ پر خلائی جہاز کی لینڈنگ چین کی بڑھتی ہوئی تکنیکی قابلیت ظاہر کرتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں تعلقات کی مضبوطی کے لیے اجتماعی اور انتھک کوشش کی گئی۔ دونوں ملکوں نے تعلقات آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ میں تبدیل کر دیے۔ پاک چین اقتصادی راہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ منصوبے سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ اور روزگار کو فروغ ملے گا اور دو طرفہ اور علاقائی تجارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ خیال رہے سال 2021 پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کا 70واں سال ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے بقیہ 20 میچز ابو ظہبی میں کرانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے مکمل منظوری ملنے کی تصدیق کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے بقیہ 20 میچز ابو ظہبی میں کرانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے مکمل منظوری ملنے کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابو ظہبی میں پی ایس ایل کا انعقاد 4 جون سے متوقع ہے، جس میں بیشتر انٹرنیشنل کھلاڑی اور کوچز دستیاب نہیں ہوں گے، اور اس حوالے سے پی سی بی اور فرنچائز مالکان کے درمیان میٹنگ ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ پی سی بی اور تمام فرنچائز مالکان کے درمیان آن لائن اجلاس کے بعد ایونٹ کے انعقاد سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی، جبکہ یہ اجلاس آج ہی ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہے کہ ابو ظہبی میں ایونٹ کے انعقاد کے سلسلے میں حائل تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، جس پر ہم بہت خوش ہیں اور ایونٹ کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وسیم خان کا کہنا تھا کہ ہم متحدہ عرب امارات کی حکومت، ان کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کرکٹ بورڈ اور ابو ظہبی اسپورٹس کونسل کے مشکور ہیں، جنہوں نے ایونٹ کے انعقاد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ پی سی بی چیف ایگزیکٹو نے مزید کہا کہ پی سی بی ایونٹ کے انعقاد سے متعلق معاملات کو تیزی سے حتمی شکل دینے کے لیے تمام فرنچائز مالکان سے مشاورت کی جائے گی، جس کی مکمل تفصیلات مناسب وقت پر جاری کر دی جائیں گی۔ خیال رہے کہ پی ایس ایل 6 میں 34 میچز کھیلے جانے تھے اور ابتدائی 14 میچز پاکستان میں کھیلے جا چکے ہیں۔ ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں میں کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد ایونٹ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ معاملات کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد فائنل سمیت بقیہ 20 میچز ابو ظہبی میں کرائے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جہانگیر ترین گروپ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے، مسلسل جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیا یہ ڈیل ہے؟ عمران خان کے حکم پر جیل میں ناروا سلوک کیا گیا، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے، مسلسل جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیا یہ ڈیل ہے؟ عمران خان کے حکم پر جیل میں ناروا سلوک کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، مہنگائی سے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، ویکسین اور مہنگائی کا نام لیں تو چور ڈاکو کہا جاتا ہے۔ اس حکومت نے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو اپنے آسمانوں میں کو چھونے والی جو مہنگائی ہے، اس ملک کے اندر جو غربت میں جو لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے، آج عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، آج ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر تیسری مرتبہ جو کووڈ کا جو حملہ ہوا ہے اور ایک بہت ہی ایک ڈینجرس سٹرین آیا ہے،
اس کے حوالے سے جو ان کی بے تدبیری، ان کی بے عملی، ان کی انکمپٹنس. ان کا کہنا تھا کہ رنگ روڈ اسکینڈل کے کردار سامنے آ چکے. عمران خان نے خود رنگ روڈ منصوبے میں توسیع کی اجازت دی، پہلے توسیع کی منظوری دی اور بعد میں شور مچایا. عمران خان صاحب نے خود اجازت دی اور پھر جب شور مچا تو یو ٹرن لینا شروع کر دیا، اور جو کردار جو سامنے آ گئے. نون لیگ نے رنگ روڈ اسکینڈل پر واضح موقف اپنایا. لیگی قائد نے ولی باغ میں بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر تعزیت کی اور کہا کہ بیگم نسیم ولی خان نے پاکستان بھر میں سیاسی جدوجہد کی. بیگم نسیم ولی خان بہادر خاتون تھی. ANP کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں لازوال ہیں. خیبر پختونخوا کے ہر فرد نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. تو یہ بھی بیگم نسیم ولی خان صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی ہے ANP کی، ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ نہ صرف وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلیں گے. انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں. ادارے عمران خان اور حکومت ایک پیج پر ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلیں گے. انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں. ادارے عمران خان اور حکومت ایک پیج پر ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دنیا میں اپوزیشن لیڈر وطن واپس آتے ہیں، یہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، بھگوڑے صورتحال کا سامنا کرنے کے بجائے بھاگ جاتے ہیں. حدیبیہ کیس 2 سے 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے. منی لانڈرنگ اور شوگر ملز کیس شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. بزدل لوگ ہیں دنیا میں. تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہم نے ECL میں ڈالا، ان کو سحری کے وقت بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سائبر ونگ سے لوگوں کی سب سے زیادہ شکایات ہیں. وزارت داخلہ میں FIA کا ادارہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. سرکاری افسران من پسند سیٹ پر سالوں نوکری کریں. روٹیشن پالیسی اپنائی ہے، اب افسران کے تبادلے ہوں گے. سائبر ونگ کو مزید فعال کیا جائے گا. اور سیکنڈلی ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کہ محکموں میں 18 20 سال سے ایک سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان کو دوسری جگہوں پر جانا ہوگا. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹ پر اپنی ساری سروس کریں اور زندگی کی آدھی سروس آپ اپنی پسندیدہ سیٹوں پہ کریں. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.